अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग का ना ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की रीडिंग एक ये टॉपिक है, एक एतराज़ और उसका जवाब जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें वो बताया गया था ना कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल हुआ था तो फिर बाकी सहाबा कराम का क्या रोल था, मतलब वो कहाँ थे उस वक्त। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये भी रीडिंग कर लेते हैं। इसके बाद फिर फजाइल आए हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, वो काफी ज्यादा डिटेल में कई सारे पेजेस में है, तो वो हम लेटर ऑन कभी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एक हेडिंग है मनाकिब। अब आई डोंट नो, मैं मनाकिब अभी सर्च करी थी, मुझे उसका मीनिंग नहीं मिला। मतलब उसमें वो बताया गया था तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुरान को जैसे वो मुसहफ जो अरेंज किया था ना, तो मनाकिब वर्ड का मीनिंग अगर कोई देख के बता सके। और उसके बाद फिर हमारा ना एंड हो जाएगा ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर। तो फिर मैंने सोचा कि इस हफ्ते कुछ वीडियोस प्ले कर लेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स की, फिर उनसे भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और फिर ये वीक फिनिश हो जाए तो इंशाल्लाह मंडे से फिर हम लोग ना कमिंग मंडे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर शुरू करेंगे। ठीक है, और आप लोग के पास कोई और आइडिया हो या कोई और बात करनी हो ना, तो फिर बताइएगा। तो अभी ये मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से। ये पेज फरहीन, हम्म, एक सजेशन है, इफ पॉसिबल 25 पेजेस की जो सीरा है ना डॉक्टर हजरत उस्मान गनी की, उनकी डॉक्टर इसरार अहमद की, अगर वो पॉसिबल है तो वो रीड कर सकती हैं, तो देख मतलब लीजिएगा। कि सेपरेट बुक है कोई। जी, डॉक्टर इसरार अहमद की जो उनकी शहादत पे किताब है ना पूरी, शहादत अच्छा। मजलूम, वो आपने भेजा 39। था मुझे मेरे ख्याल से ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, सही है। चलो, ऐसा कर लेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह। चलेंगे, गुड आइडिया है। सही, और किसी के पास कोई आइडिया हो तो अभी भी बता सकते हैं, बाद में व्हाट्सएप पे बता दिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिनिश करती हूँ। चले, ये पेज मैंने रीड कर दिया था लेकिन अभी 2-3 दिन का गैप आ गया ना, इसलिए इसको दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, एक एतराज और उसका जवाब। अगर कोई कहे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में कैसे कत्ल हो गए जबकि वहां के बार सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात मौजूद थी, उसका जवाब कई वजूह से दिया जा सकता है। एक ये कि उनमें से बहुत से सहाबा, बल्कि अक्सर या सब के सब, ये ख्याल नहीं करते थे कि मामला आपके कत्ल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उन पार्टियों ने बिल्कुल आपको कत्ल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपसे 3 उमूर में से एक अमर के कबूल करने का मुतालबा किया। एक ये कि आप माजूल हो जाएं, या मरवान बिन अल हकम को उनके हवाले कर दें, या वो उसे कत्ल कर देंगे। और वो उम्मीद करते थे कि आप मरवान को लोगों के हवाले कर देंगे या माजूल कर देंगे या माजूल हो जाएंगे और उस सख्त तंगी से राहत हासिल करेंगे। और कत्ल के मुतालिक तो एक शख्स का भी ख्याल ना था कि उसका वकूअ होगा, और ना वो इस हद तक जुर्रत कर सकते थे, यहाँ तक कि वो कुछ हुआ जो हुआ, अल्लाहु आलम। अच्छा, मैं इसमें ये भी वीडियोस देख रही थी कि कोई अगर मरवान बिन अल हकम पर मिल जाए, हमें थोड़ी और डिटेल्स पता चलनी चाहिए ना कि एग्जैक्टली लोगों को उनसे क्या प्रॉब्लम थी, और थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिला है। तो कोई ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन मैंने उतना ज्यादा ढूंढा भी नहीं, तो कोशिश करूंगी आप लोग को भी कुछ मिले तो हमें पता चलना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम्स क्या थे लोगों को एग्जैक्टली ना, जो इतनी बड़ी डिमांड रखी थी। तो देख लेते हैं, अगर थोड़ा और एक्सटेंड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम उस्मान वितरणों को बात समझ में आनी चाहिए सभी ना। अच्छा, मुनाकिब का मीनिंग किसी ने हुदा ने लिखा है इधर चैट पर। मुनाकिब इज अ जनर इन अरबिक, टर्किश एंड पर्शियन लिटरेचर, ब्रॉडली encompassing biographical works of a laudatory nature. ओए होए, ये क्या लिखा हुआ है? In which the merits, virtues and remarkable deeds of the individual concerned are given prominence. मतलब जो बड़े बड़े उन्होंने काम किए, मेरे ख्याल से वो उनको मुनाकिब कहते हैं ना, ये समझा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, जज़ाकल्लाह खैरा। दूसरी वजह यह है कि सहाबा ने आपकी जबरदस्त हिफाजत की, लेकिन जब शदीद तंगी हो गई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को कसम दी कि वो अपने हाथों को रोके और अपने हथियारों को मयान में रखे, तो उन्होंने ऐसे ही किया और वो अपने इरादे पर पुख्ता हो गए। इसके बावजूद लोगों में से एक शख्स भी ये ख्याल ना करता था कि आपको मुकम्मल तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरी वजह यह भी है कि जब अयाम हज में उन खवारिज ने अहले मदीना के बहुत से लोगों की अदम मौजूदगी को गनीमत समझा और अभी अतराफ से मदद के लिए फौजें नहीं आई थी, बल्कि जब उनकी आमद करीब आ गई तो उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया। अल्लाह उनका भला ना करे, और इस अम्र अजीम का इर्तिकाब कर लिया। चौथी वजह यह है कि यह खवारिज करीबन 2000 जाबाजों पर मुश्तमिल थे, और बसा औकात अहले मदीना में जाबाजों की इतनी तादाद नहीं होती थी,
کیونکہ لوگ سرحدوں اور ہر طرف کے اقالیم میں ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ اس فتنے سے الگ رہے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، اور ان میں سے جو شخص بھی مسجد میں آتا اپنے ساتھ تلوار لے کر آتا، اور جب گوٹ مار کر بیٹھتا تو اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتا۔ اور خوارج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، اور جب کبھی وہ انہیں گھر سے ہٹانے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کی سکت نہ پاتے، لیکن کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکوں کو عدار کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے بھیج دیا تاکہ آپ کی مدد کے لیے شہروں سے فوجیں آ جائیں، کہ اچانک یہ لوگ باہر سے عدار کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے اس کے دروازے کو جلا دیا اور دیوار پھاند کر آپ کے پاس جا کر آپ کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اور آپ کے قتل کو پسند کیا تھا، یہ بات صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی درست نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے قتل کو پسند کرتا تھا، بلکہ سب نے اس کو ناپسند کیا اور اس سے نفرت کی اور اس فعل کے مرتکب کو برا بھلا کہا۔ لیکن ان میں سے بعض جیسے حضرت عمار بن یاسر، حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت عامر بن الحمیق وغیرہ ہم چاہتے تھے کہ آپ امارت سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ان تینوں صحابیوں کا جو نام بتائے، تو وہ قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ آپ امارت سے دستبردار ہو جائیں۔ اور ابن عساکر نے سہم بن خنش یا خنیش یا خنش ازدی کے حالات میں بیان کیا ہے جو ادار میں حاضر تھے، اور محمد بن عائد نے اسے اسماعیل بن عیاش سے بحوالہ محمد بن یزید الرجمی روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیر سمان کی طرف واپس بلایا اور ان سے حضرت عثمان کے قتل کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے، اب یہاں سے ریڈنگ کرتی ہوں، یہ ہے کہ سبائیوں کا وفد یعنی مصر کا وفد، سبائیوں کا ورڈ ادھر ہی سے نکلا ہے نا میرے خیال سے، عبداللہ بن سبا سے، سبائیوں کا وفد یعنی مصر کا وفد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے انہیں عطیات دیے اور راضی کیا تو وہ واپس چلے گئے، پھر مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ آپ فجر یا ظہر کی نماز کے لیے نکلے تھے ملے، بس انہوں نے آپ کو سنگریزوں، جوتوں اور موزوں سے مارا، تو آپ عدار کی طرف واپس چلے گئے، ٹھیک ہے، جو مصر سے یہ وفد آیا تھا تو ان کو عطیات وغیرہ دیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کو راضی کیا، تو پھر وہ واپس چلے گئے، پھر وہ راستے میں تھا نا کہ وہ مدینہ کی طرف جو ہے واپس لوٹے تھے، تو پھر بتا رہے ہیں کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی یا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے لیے نکلے تھے اپنے گھر سے نا، تو پھر یہ جو مصر سے جو وفد آیا تھا تو انہوں نے بتا رہے سنگریزوں، جوتوں اور موزوں سے مارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اچھا، چیٹ پہ لکھا ہے یہ سبائی مینس پیپل ہو اگری ود عبداللہ بن سبا، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن سبا نے جو پروپیگنڈے وغیرہ کیے تھے اس میں وہ شامل ہو گئے تھے، تو وہی ہیں یہ سبائی، یہ مصر سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر کی طرف گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر اور ان کے بیٹے حضرت طلحہ، مروان اور حضرت مغیرہ بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی لوگوں کے ساتھ موجود تھے، اور مصری وفد نے آپ کے گھر کا چکر لگایا، بس آپ نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا امیر المومنین، میں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک جو ہے آپ اڈاپٹ کر لیں۔ اب وہ کیا ہے، ایک یہ کہ آپ عمرے کا احرام باندھ لیں، اس طرح ہمارے خون ان پر حرام ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، پہلی بات یہ کہ آپ عمرے کا احرام باندھ لیں، اس طرح ہمارے خون ان پر حرام ہو جائیں گے۔ دوسری یہ کہ ہم آپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام چلے جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہو جائیں شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ صحابہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ آپ باہر نکلیں اور ہم تلوار سے جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔
ठीक है ना, तीनों बातें क्लियर होगी ना। एक तो उम्रे का एहराम बांध ले तो वो नहीं फिर आपको कत्ल कर पाएंगे। दूसरा ये कि शाम चलते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और हम भी आपके साथ चलेंगे शाम। तीसरा ये कि बाहर निकलते हैं और ना फेस टू फेस मुकाबला करते हैं और बाकायदा तौर पे ना जंग करते हैं इन लोगों के साथ जो घर को घेरे हुए हैं। ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहेगा तो बताइएगा। तो ये तीन बातें कही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि इनमें से कोई एक बात अडॉप्ट कर ले। बिलाशुबा हम हक पर हैं और वो बातिल पर हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, आपने जो उम्र का एहराम बांधने की बात कही है कि हमारे खून हराम हो जाएंगे, इसका जवाब ये है कि वो हमें अब भी और हालत एहराम में भी कि वो हमें अब भी और हालत एहराम में भी, एहराम के बाद भी गुमराह समझते हैं। अच्छा ठीक है ना, मतलब कि वो गुमराह समझते हैं तीनों हालतों में, तो उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कि हम एहराम बांधे या नहीं। और शाम जाने का जवाब ये है कि मुझे इस बात से शर्म महसूस होती है कि मैं उनके दरमियान से खौफजदा होकर बाहर चला जाऊं और अहले शाम मुझे देखे और कुफार में से दुश्मन इस बात को सुने और जंग करने का। ठीक है, तो दूसरी बात ये कही कि मतलब खौफजदा होकर एक तरह से भाग कर शाम चले जाएं, तो ये बात उनको गवारा नहीं थी। सही है, और कोई एक्सप्लेन करेगा। और जंग करने का जवाब ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला से इस हाल में मिलूं कि मेरी वजह से एक कतरा खून भी ना बहाया जाए। ये तो शुरू से कहते थे ना हज़रत उस्मान की उनकी वजह से आम जो दूसरे मुसलमान हैं फिर उनका नहीं खून बहना चाहिए ना, कि उनके दिफा की वजह से दूसरे लोगों का, दूसरे मुसलमानों का खून बहे। रावी बयान करता है, फिर एक रोज हमने आपके साथ सुबह की नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर आप लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, मैंने आज शब देखा कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है, ए उस्मान, रोजा रखिए, आप हमारे पास इफ्तारी करेंगे और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं रोजेदार हूँ। और इन लोगों ने जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, कसम देता हूँ कि वो अद्दार से सही सलामत निकल जाएं। हमने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, अगर हम निकल गए तो हम अपने बारे में उनसे मुतमईन नहीं होंगे। आप हमें इजाजत दे कि हम अद्दार के एक मकान में आपके साथ रहें जिसमें हमारी जमात भी होगी और हिफाजत भी। फिर आपके हुक्म से अद्दार का दरवाजा खोल दिया गया और आपने मुसहफ मंगवाया और उस पर झुक गए, और आपके पास आपकी दो बीवियां बिंतुल फिराफ्सा और बिनते शैबा भी थीं। सबसे पहले मोहम्मद बिन अबी बकर आपके पास आया और आपकी दाढ़ी पकड़ ली। आपने फरमाया, ए मेरे भतीजे, इसे छोड़ दे, खुदा की कसम तुम्हारा बाप तो इसके साथ इससे अदना बात पर भी मुतासिफ होता था, इससे अदना बात पर भी मुतासिफ होता था। आ, बस वो शर्मिंदा होकर बाहर चला गया और लोगों से कहने लगा, मैंने उनको तुम्हारे साथ चिपका दिया है। और उसने आपकी दाढ़ी से जो बाल नोचे थे, हजरत उस्मान ने वो अपनी बीवी को दे दिए। फिर रोमान बिन सौदान, जो एक कोता कद, नीला, गजबनाक और मुराद कबीले में शुमार होता था, अंदर दाखिल हुआ। ठीक है, रोमान बिन सौदान, वो अंदर दाखिल हुआ। उसके पास एक तेज धार लोहा था। उसने आपके सामने आकर कहा, ए नाफल, आप किस दीन से ताल्लुक रखते हैं? हजरत उस्मान ने फरमाया, मैं नाफल नहीं बल्कि मैं उस्मान बिन अफ़ान हूँ और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ, जो मुवाहिद और मुस्लिम थे और मुशरिकीन में से नहीं हूँ। उसने कहा, आपने झूठ बोला है, और आपकी बाएं कनपट्टी पर तेज धार लोहा मार कर आपको कत्ल कर दिया। बस आप गिर पड़े और हजरत नाइला ने आपको अपने कपड़ों के साथ लगा लिया, और आप एक मजबूत और जैसम औरत थी। आपने अपने आप को हजरत उस्मान पर गिरा दिया और बकिया जिस्म पर बिनते शैबा ने आपको गिरा दिया, और एक मिस्री तलवार सोते हुए आया। ठीक है, इस तरह यानी कि कवर कर लिया ना दोनों बीवियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की पूरी बॉडी को। और फिर बता रहे, एक मिस्री आया तलवार लेकर और कहने लगा, खुदा की कसम, मैं उनकी नाक जरूर काटूंगा। बस बीवी ने उसको आपसे हटाया और उस पर गालिब आ गई।
اور اس نے پیچھے سے آپ کی اوڑھنی اتار دی یہاں تک کہ اس نے آپ کی کمر کو دیکھ لیا، اور جب وہ آپ تک نہ پہنچ سکا تو اس نے آپ کی بالی اور کندھے کے درمیان تلوار گھسیڑ دی۔ آپ نے تلوار ہوگا گیس آپ نے تلوار کو پکڑا تو اس نے آپ کی انگلیاں کاٹ دی۔ تو آپ نے پکارا، اے رباح! یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاہ فام غلام تھا، اے غلام اس شخص کو مجھ سے ہٹاؤ۔ بس غلام نے اس کے پاس جا کر اسے تلوار مار کر قتل کر دیا، اور اہل بیت اہل بیت اپنا دفاع کرتے ہوئے باہر نکلے۔ اس کو کیا پڑھوں، ایسے ہی پڑھی نا اہل یہ بیت میں بیٹ۔ خالی جو ان کے گھر میں تھے نا لوگ، حضرت اچھا اچھا عثمان اچھا رضی اللہ عنہ۔ گھر والے، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اور اہل بیت اپنا دفاع کرتے ہوئے باہر نکلے، اور مغیرہ بن اخنس قتل ہو گئے، اور مروان زخمی ہو گیا۔ راوی بیان کرتا ہے، جب شام ہو گئی تو ہم نے کہا، اگر تم نے اپنے ساتھی کو صبح تک چھوڑ دیا تو وہ اس کا مسئلہ کر دیں گے۔ صحیح ہے نا، مسئلہ ہم نے سیرت میں پڑھا تھا نا، وہ جو ہوتا ہے کہ باڈی پارٹس کو کاٹ دیتے ہیں نا، تو وہ اس کا مسئلہ کر دیں گے۔ بس ہم آدھی رات کے وقت انہیں اٹھا کر البقیع الغرقد کی طرف لے گئے، اور پیچھے سے عوام ہمارے پاس آ گئے اور ہم ان سے ڈر گئے، اور قریب تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر متفرق ہو جاتے کہ ان کے منادی نے اعلان کیا کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ٹھہرے رہو، ہم صرف تمہارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور ابو جہیش کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ بس ہم نے آپ کو دفن کیا، پھر اسی شب کو ہم شام کی طرف بھاگ گئے اور وادی القریٰ میں فوج سے آ ملے، جس کے سالار حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ بس ہم نے آپ کو آپ کے قتل و دفن کے متعلق بتایا۔ اور ابو عمر بن عبد البر کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حش کوکب میں دفن کیا، اور آپ نے اسے خریدا تھا اور بقی میں اضافہ کیا تھا۔ اچھا، اور سلف میں سے ایک شخص نے جب اس سے حضرت عثمان کے متعلق پوچھا گیا، بہت اچھا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ نیکیوں کے امیر اور فاجروں کے مقتول ہیں، جس نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا وہ مخذول ہے، اور جس نے آپ کی مدد کی وہ منصور ہے۔ اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان کے حالات و فضائل کے آخر میں اس کلام کے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ہے، آپ کی عداوت میں اتحاد کیا ہے، انہوں نے آپ کو قتل کر کے اللہ کے عفو و رحمت میں جگہ دی ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے وہ مخذول ہیں اور ان کی زندگی مقدر ہو گئی ہے۔ اور آپ کے بعد آپ کے نائب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کو حکومت مل گئی۔ کیا مطلب؟ اور آپ کے بعد آپ کے نائب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کو حکومت مل گئی۔ پھر آپ کے معاون مروان اور اس کی ذریت میں سے 8 اشخاص کو حکومت ملی، جنہوں نے آپ کی زندگی کو لمبا کر دیا اور اسے آپ کے فضائل و احسانات سے بھر دیا۔ بس آپ کے فضائل و احسانات سے بھر دیا بس آپ کے زادوں نے ان پر 80 یا 84 سال تک حکومت کی۔ فَالْحَكَمَ اللَّهُ، اس کو کیسے پڑھوں، عَلَى الْكَبِيرِ، یہ ان کی عبارت ہے۔ اچھا، پھر آ رہا ہے حضرت عثمان۔ اچھا، یہ کلیئر نہیں ہو رہا، ویسے حضرت معاویہ اور ان کے بیٹوں کو حکومت ملی ان کے بعد، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب خلیفہ بنے نا، میں بھی آگے کوئی سے انسپریشن آئے یا دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے فضائل میں بیان ہونے والی احادیث، اب یہ کافی ساری احادیث ہیں، اس کو ہم لوگ کبھی اور کور کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب جو مناقب آئے تھے نا وہ میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ یہ سب ان کے جو فضائل میں حدیث ہے نا وہ سب کور ہو رہی ہیں تھے۔
اچھا متفرق واقعات بھی وہی موسٹلی تھے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ بات آپ کے مناقب اور آپ کی عظیم حسنات اور کبار مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک قرت پر جمع کیا اور مصحف کو اس آخری معین قرت کے مطابق لکھا جسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں سنایا. یہ کوئی کلیئر کر سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ میرا السلام. خیال ہے سسٹر فرحین کہ جو پروبیبلی حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف قرات سے قرآن کو سناتے رہے ہیں. جو لاسٹ 2 ایئرز میں جس قرت سے سنایا ہے وہ حضرت عثمان نے اس کو وہ کر دیا، جنرلائز کر دیا، یعنی کہ اب اسی قرت سے پڑھا جائے گا یا اسی قرت سے، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے. مطلب فائنل جو ہے یہ قرت فالو کی جائے گی نا، لیکن مطلب الگ الگ قرت سے سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی لاتے تھے. ایسی کوئی بات ہے؟ اس یہ کو اس دوبارہ سے بس ہاں ازمپشن ہی جی کر رہی ہوں، لگ رہا ہے اس سے بات سے. لگ رہا ہے ایسا. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے اس کو نہیں کرتی ہوں. اور مصحف کو اس آخری معین قرت ہے نا، باقی ایسے لگ رہا ہے. اور مصحف کو اس آخری معین قرت کے مطابق لکھا جسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں سنایا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جنگ میں شامل تھے جس میں اہل شام کی کثیر تعداد جمع تھی، اور وہ لوگ حضرت مقداد بن الاسود اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرت کے مطابق پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، کون لوگ؟ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ ایک جنگ میں شامل تھے جس میں اہل شام کی کثیر، ٹھیک ہے نا، شام والوں کی کثیر تعداد تھی. ٹھیک ہے، اور بتا رہے ہیں اور وہ لوگ حضرت مقداد بن الاسود اور حضرت ابو الدرداء ان کی قرت کے مطابق پڑھتے تھے، یہ شام والے. اور اہل عراق کی ایک جماعت کے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرت کے مطابق پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، عراق والے پھر الگ قرت کے مطابق پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ کس کی تھی؟ حضرت لیکن عبداللہ یہ عبداللہ بن مسعود یمنی تھے، تو عربک، ہم تو عربک کو ایک ہی زبان کہتے ہیں، لیکن ان کی بھی ڈفرینٹ ایکسنٹ ہے، ڈفرینٹ ہر کنٹری کا تھوڑا سا. جیسے ہم انڈیا پاکستان کا ہی لے لیں تو ہماری اردو تھوڑی ڈفرینٹ آ جاتی ہے. ایون پاکستان میں دیکھ لیں ڈفرینٹ سٹیز کی کیا ہوتے ہیں صوبے، ان کی ڈفرینٹ اردو ہو جاتی ہے تھوڑی. اسی طرح ان کی بھی عربک تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو حضرت عثمان نے سب کو سیپریٹ جو تھے، سب کو وہ ان کے نسخے اکٹھے کیے تھے، ان کو جلا دیے تھے. اور پھر یہ جو آ رہا نا کہ آخری 2 سالوں میں جو انہوں نے جبرائیل جس پہ تھے اس ایکسنٹ پہ لے کے آئے تھے، اور اسی پہ سارا انہوں نے پبلش کیے تھے. پبلش تو نہیں، خیر اس زمانے میں جیسے بھی تھا وہ. اور تو جیسے اچھا قرآن شریف میں یہ جیسے مد وغیرہ جو ہے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو وہ ایک انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا تھا کہ یہاں پہ ہی کھینچا جائے گا، یا جو ہے کیونکہ وہ الگ الگ لینگویج میں کچھ لوگ اس ورڈ کو کھینچ کے نہیں پڑھتے تھے، کچھ لوگ اس ورڈ کو کھینچ کے پڑھتے تھے، تو وہ ڈفرینس آ رہا تھا. تو انہوں نے اس کو ایک ہی اسکرپٹ میں لکھا جہاں کھینچنا ضروری ہے وہاں مد لگائے تاکہ وہ مطلب لوگوں کو کلیئر ہو جائے اور ہر کوئی اسی پیٹرن سے پڑھے. جیسے کہ نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے بیسیکلی ہر حرف کا تلفظ جو تھا وہ اس طرح سے ہر حرف کو انہوں نے الگ کیا تھا تاکہ لوگ جو ہے پراپر مطلب قریشی جس میں مطلب قرآن پاک ہے جس تلفظ کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، تو قریش کی جو ایکسنٹ تھا اس پہ لے آئے تھے، اور باقی سارے ایکسنٹس کو مطلب انہوں نے ڈسکنٹینیو کروا دیا تھا. تو صحیفہ عثمان کہا جاتا ہے شاید اسے، مصحف یا عثمانی. مصحف عثمانی. ہاں جی، جزاک اللہ. اس لیے تو یہ آج بیسیکلی کل نورانی جو لوگ قاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں اسے. عربک لوگ بولتے ہیں نا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ایک دم میری ایک فرینڈ تھی تو میں نے اس کو بلایا تمہیں تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہوگا، کہیں گے نہیں ہم الگ تھوڑی عربک بولتے ہیں، قرآن میں الگ عربک لکھی ہوئی ہے، تو وہ یہ ڈفرینس آ جاتا ہے اس کا. یہاں کے بھی عربی میرے ادھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کی لینگویج ہے وہ کلاسک لینگویج، ہم لوگ ویسی کلاسک لینگویج نہیں بولتے. بالکل بالکل سمجھ تو آف کورس ان کو آتی ہے بات کی، لیکن اسٹائل میں لیکن جیسے بھی ہم بہت اسپیکنگ کوئی ان کا مشکل اردو کا کوئی چیز پڑھتے تو ہمیں بعض دفعہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتے نا وہ الفاظ اس طریقے سے، یا بہت پرانا اردو کا اگر آپ وہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کچھ ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
صحیح. اچھا ہاں، اور اس میں پتہ نہیں میں نے بات بولی تھی لیکن میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. وہ جیسے نہیں ہوتے جو اشعار ہوتے ہیں علامہ اقبال کے یا کوئی بھی، تو ہم لوگ اردو میں ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں، سر پہ سے گزر جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے نا. تو وہ بہت ہی گاڑھی سلیس اردو جسے کہتے ہیں نا، اس میں ہوتے ہیں. تو عربک میں بھی پھر ظاہر اسی طرح ہوتا ہوگا. اچھا ایک چیز اور نا، جنہوں نے عربک پڑھی، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آ آواز رہی جا ہے. رہی ہے؟ ہاں. جی ایک جی چیز ہے، جنہوں نے عربک پڑھا ہوا ہے ان کو میں سے بات سمجھ آئے گی کہ آپ لوگ دیکھیں جیسے سورہ فاتحہ میں آتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، ٹھیک ہے، علیہم آتا ہے، جبکہ ایکچوئل میں جو وہ ورڈ ہے وہ ہم ہے، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر پیش ہے. لیکن وہ کیونکہ مطلب اس سے پہلے کیونکہ یا آ گیا علیہ نا، تو اس لیے وہ ہم ہو گیا. تو یہ میں نے پتہ نہیں کہیں پڑھا تھا یا ٹیچر نے بتایا تھا کیا تھا، کہ کچھ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی جو ابھی بھی اس کو نا علیہ ہم ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایکچوئل ورڈ تو ہم ہی ہے. لیکن وہ کیونکہ فلو مینٹین کرنے کے لیے نا اس کو زیر دے دی جاتی ہے. تو وہ جب میں نے پڑھا تھا تب بھی میں اس بات کو کنیکٹ کر پا رہی تھی کہ جو ڈفرینٹ قرات ہوتی تھی نا، تو مطلب کریکٹ علیہم بھی ہے، علیہم بھی ہے. تو وہ اس طرح بہت ساری، کتنی ساری، یہ تو ایک پوائنٹ جو مجھے پتا ہے، کتنی ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہوں گی نا. تو اس کو ایک اس پہ فارمیٹ پہ لانا ضروری ہو گیا ہوگا نا اس ٹائم پہ. جو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کو جلانا پڑا کہ مطلب وہ ختم ہو نا والی چیز، ورنہ تو ایک اسی طرح کا رہتا ہے نا، ہر طرف الگ ہی طرح کی تلاوت و قرات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن جو ہے نا قرآن کے، یہ مصحف عثمانی اور ان سب کی، یہ بیان القرآن میں اسٹارٹ میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو جب آپ اسے گو تھرو کریں گے تو آپ کی ساری جو کوسچنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا اچھا، صحیح. یعنی ڈاکٹر صاحب کی تفسیر جو آپ بتا رہی بیان القرآن نا، اس کے بگننگ میں. صحیح. بیان القرآن میں شروع میں انہوں نے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے نا کہ قرآن ہے کیا، اور اس کی پوری لینگویج کس طرح سے سیم ایکسنٹ پہ آئے، کس طرح سے وہی نازل ہوئی. تو اس میں کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں کسی نے چیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ. سسٹر روح، آپ نے کچھ چیٹ پہ بھیجا، میرے پاس اوپن نہیں ہو رہا ہے، شاید نیٹ کا مسئلہ ہے. جی جی فرحین، وہ بات ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے جو اچھا ہو بات گئی. چیت کی ہے وہی اسی کی اچھا ریپیٹیشن اچھا، ہے. جی چلے اوکے صحیح ہے. اچھا تو میں کدھر پہنچی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے نا. یہ اہل شام والے الگ طرح سے پڑھے تھے، اہل عراق والے یہ ایک جنگ کا بتا رہے ہیں. ایک جنگ میں میرے خیال سے یہ لوگ سب جب شامل ہوئے تھے تو پھر بتا رہے ہیں کہ وہ الگ الگ طرح پڑھے تھے. اہل عراق والے جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کی قرات کے مطابق پڑھتے تھے. اور جو لوگ 7 حروف پر قرات کے جواز کو نہ جانتے تھے وہ اپنی قرات کو دوسرے کی قرات پہ ترجیح دینے لگے. یہ کیا ہے؟ اور جو لوگ 7 حروف پر قرات کے جواز کو، یہ تو فرسٹ ٹائم سنا ہے، وہ اپنی قرات کو دوسرے کی قرات پر ترجیح دینے لگے. اور بسا اوقات وہ دوسرے کو خطا کار اور کافر بھی قرار دیتے، جس سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور لوگوں کے درمیان بد کلامی پھیل گئی. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر کہا، یا امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اپنی کتاب کے بارے میں اس طرح اختلاف کرے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتب کے بارے میں کیا ہے، اس کی اصلاح کر دیجئے. اور انہوں نے قرأت کے بارے میں لوگوں کا جو اختلاف دیکھا تھا اس کا آپ سے ذکر کیا. اچھا کوئی اگر اس کو ایکسپلین تھوڑا کرنا چاہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ میں جو اپنی کتب کے بارے میں اختلاف ہوا تھا، اس کے بارے میں کوئی اگر مزید ایکسپلینیشن دینا چاہ رہا ہے، کسی کو کوئی بات پتہ ہے تو بتائیے گا. نہیں تو ویسے تو pretty much clear ہے نا. یہودیوں کی بھی الگ الگ قرآن ہے نا، ان لوگوں کی بھی ڈفرینٹ ڈویژنز ہیں نا ان لوگوں کے. سوری بائبل، وہ جو ان کی جو کتاب ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ان کی کتاب الگ الگ، جو ان کے وہ سمجھے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ہاں تو ان کے پاس الگ الگ والیومز ہیں. تو وہ اس طریقے سے، وہ اسی طریقے سے انیشیلی وہ اسی طریقے سے فائٹ شروع ہوتی ہے نا کہ نہیں پڑھا اس طرح جاتا ہے، نہیں اس طرح پڑھا جاتا ہے. پھر آگے چل کے میننگ ہی ڈفرینٹ کر دیں گے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، نہیں اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ابھی بالکل انیشیل سٹیج ہے تو اس کو ابھی کے ابھی اسی وقت ختم کر دیا جائے. جس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ نسخے نکال کے بالکل ان کو جلا ہی دیا تھا تاکہ وہ ہو ہی نہ، تاکہ پھٹا ہی نہ ہو اس چیز کا. اور اسی تو چکر جیسے میں باقی لوگوں نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن جلا دیا. ظاہر ہے جو اس چیز کے فیور میں تھے، جن نسخوں کو انہوں نے جلایا تھا، انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ تو انہوں نے قرآن جلایا. بے حرمتی کر دی. ہاں صحیح ہے. اور وہ اچھا یہ جیسے کرسچنس کا تو یہ ہے کلیئر کہ بہت زیادہ ورژنز ہیں ان کے، تو حد سے زیادہ. تو تورات کا بھی کیا اسی طرح سے ہے کیا؟ یہودیوں کے پاس بھی جو یہودیوں بک کے ہے پاس بھی ڈفرینٹ ہے تھوڑے بہت. ان کے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہے. کچھ جو یہودی جو ڈائی ہارڈ ہیں، جو ان کے دیکھنا ان کی ڈریسنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ تھوڑے سے اس طرح سے لبرل سے ہیں،
کچھ اوریجنل ہیبریو ہی ہیں، کچھ جنہوں نے اس دین کو اڈاپٹ کیا تھا، تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹیم ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے سسٹر فرحین، آئی ڈونٹ نو دس از رائٹ اور ناٹ، کہ ان کے اسکالرس نے چینجز کیے تھے، تو ڈفرینٹ جگہوں میں ڈفرینٹ اسکالرس سے انہوں نے اپنے مطابق کیے ہوں گے، ہر جگہ کے اسکالرس نے، تو اور ان میں بھی فرقے ہیں، جوش میں بھی آئی تھنک 3 ہے، پھر کرسچنس میں بھی ہے، تو ہاں یہ وہ کہ اس پال طرح بہت وہ رکھتا ہے نا فرقہ کہ شروع اسی باقاعدہ طریقے سے ہوتا ہے نا۔ اب جیسے یہ لوگ بھی جو تھے وہ ہر کوئی بالکل اپنے آپ کو اس طریقے سے صحیح کہہ رہا ہے نا کہ بھئی ہم اس طرح پڑھتے ہیں، یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، یا یہ ورڈ صحیح ہے، تو وہ اسی طریقے سے پھر وہ کوئی ظاہر ان میں سے کوئی بڑا لیڈر اٹھ جاتا ہے جو اپنی بات کو ذرا امپورٹنس دینا شروع منوا کر دیتا ہے، دیتا اسی طریقے سے پھر وہ لوگ اس کو ہے۔ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی، یہی کہ فرقے بازی، ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بہت بڑا یہ اقدام ہے کہ ان کی وجہ سے ایک ڈائلاگ پہ سر آ گئے، لیکن obviously اس پہ جنہوں نے اختلاف کرنا تھا وہ اور پوائنٹ لے کے آگے، لیکن اگر میں جاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دور میں یہ جادو کا بہت تھا، جادو کی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، انہوں نے ساری بکس اکٹھی کر کے جو ان کی وہ چیئر تھی یا جو تخت تھا جو بھی کہہ لیں، اس کے نیچے ساری دفن کر دی، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد شیطان انسانی روپ میں آ کے اس نے لوگوں کو کہا یہاں خزانہ ہے، اس کو ڈگ کرو، تو اور ان لوگوں نے وہ ڈگ کی، اور انہوں نے حضرت سلیمان پر ہی الزام لگا دیا کہ وہ یہودی لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے، وہ جادو کرتے تھے حضرت سلیمان پہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے جلا دیا، اگر نہ کہیں رکھوا دیتے تو کہیں دفن کر دیتے لوگ، پھر نکالے، جیسے شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہاں سے نکال لو، یہاں خزانہ ہے، اور انہوں نے وہ جادو کی بک ساری نکال دی، یہاں بھی تو کچھ ہو سکتا تھا، تو انہوں نے سرے سے ہی مٹا دی کہ جو نہیں صحیح چیز اس کو نہیں ڈاکو، اور لیکن ابھی تک ان پہ کیسے آج تک بھی لوگ الزام لگاتے ہیں جنہوں نے لگانا ہے۔ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، باقی اب سمجھ بھی آ رہے ہیں نا کہ جلانا ہی مطلب سولوشن تھا، ورنہ تو یہ واقعی جلان ایسے تھنک کرنے وہ فرسٹ تو ٹائم میں بڑی ایک قرآن پاک جلایا تو کتنا برا فیل کرتے ہیں، لیکن ریزن نہیں ہم لوگ پیچھے جاتے۔ اچھا بالکل ایک بالکل چیز صحیح ہے کہ یہ تو بڑی ڈیٹیلڈ اور بڑی ڈیپ ہسٹری ہے حضرت سلیمان کی، کیونکہ اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی ہیکر عثمانی جو ہے اس میں ڈائمینشنز ہیں جو کنیکٹڈ ہیں، اور اس کے اندر سارا خزانہ تھا، ایون کہ تابوت سکینہ جو ہے اس کے بارے میں بھی سارا جو معاملہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تو یہود النصارہ بہت پہلے نکال چکے ہیں اور اپنی ریسرچز اسی کے اوپر بیس کر کے اور قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جب کبھی پڑھنے کا موقع ملے گا آپ سب کے ساتھ تو اس کو پڑھیں گے ان ڈیٹیل، کیونکہ اس میں کافی سارے یو کین سے کہ بہت سی مسٹریز اس کے اندر نا چھپی ہوئی ہیں، تو ایک یہ بہت لیکن بڑا جو بات کرائی ہے سیشن ہے واقعی میں کنیکٹڈ ہے اس سے، مطلب ایک سینس جی بن رہا ہے نا کہ ہے نا۔ جی صحیح ہے۔ بالکل۔ سسٹر کرن جو کہہ رہی ہیں، جوش کو بھی بہت اسلام کا نالج ہے، میرا ایک ٹیچر تھا وہ جوش تھا، وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کون سا فرقہ ہے، میں نے کہا میں نہیں فرقوں میں ادھر ہی پلی ہوں، تو میں نہیں فرقوں میں، ہماری کنٹری میں ہوتا ہے آئی ڈونٹ کیئر ہے، تو وہ نہیں، تو وہ ڈیپلی چاہیے ایک فرقے سے جا کے اس میں آگے مجھے بتایا کہ اس میں یہ سیکٹ ہے، یعنی کہ اگر کوئی سنی ہے سنیوں میں آگے پتہ نہیں کیا چشتی صابری ایسے کر کے ہیں، اس میں بھی آگے کچھ ہے، میں کہا مجھے اتنا ڈیپلی نہیں پتا، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر، اور مجھے میرے ساتھ اور تھی، انہوں نے مجھے بولا کہ بہت شرم کی بات ہے کہ تمہیں اپنے ریلیجن کا نہیں پتا، اور وہ اتنا ڈیپلی جا رہا ہے، میں نے کہا وہ کیئر کر رہا ہے، وہ اس نے اسٹڈی کیا ہے، تو مرضی ہے اس کی، لیکن آئی ایم ناٹ، آئی ایم جسٹ اے مسلم، تو ڈیپلی وہ اسٹڈی کر چکے ہیں نا، تو اسٹل آئی ڈونٹ نو، اور بہت ساری اسلام پہ ویب سائٹیں ہیں جو کہ جوش نے بنائی ہے، اور بہت ساری غلط باتیں اس میں ڈال کے بنائی ہوئی ہیں اسلام کو اتنا تو بدنام کرنے کے لیے۔ اور پھیلایا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کی ریسرچز اور اسٹڈی کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی یہودی یثرب اور ان سب جگہوں پہ جا کے بسنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی ریسرچز انہیں پہلے ہی مطلب اس چیز کو بتا چکی تھیں کہ جی اس جگہ نبی جو ہے آ کے قیام کریں گے، اس جگہ سے یہاں مطلب ان کا دین جو ہے وہ پروان چڑھے گا،
تو وہ تو شروع سے، اور راہب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ یہودیوں کو اگر ان کا پتہ چل گیا آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا وہ ان کی طاق میں ہے تو انہیں قتل نہ کر دیں گے. جب ابو طالب سے کہا تھا، جب یہ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے نکلے تھے جی ابو طالب کے ساتھ. جی بالکل. ایون میں سسٹر نے فرحین. ابھی ایک ویڈیو، سوری جی جی آپ جی بولیں. بتائیے. میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی شاید میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اس میں حضرت عمر کا بھی تھا کہ ان کی کتابوں میں حضرت عمر کا بھی تھا کہ فلسطین کو آ کے کون فتح کرے گا، جو صحابی فتح کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا حلیہ باقاعدہ تھا. اور وہ راہب آ کے حضرت آئی تھنک دوسرے صحابی تھے وہ لڑنے کے لیے ادھر گئے ہیں، ان کے کمانڈ میں تھے نا سارے، وہ لیڈر تھے اس ٹائم. تو جو راہب تھا اس نے آ کے باقاعدہ غور سے ان کو دیکھا اور کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے جن کے ہاتھوں فتح ہوگا فلسطین، آپ لوگ لڑو. اپنی فوج کو حکم دیا. اور پھر انہوں اس صحابی، مجھے ایگزیکٹلی صحابی کا نام بھول گیا، 2-3 صحابی کا دماغ میں گھوم رہا نیم. تو اس صحابی نے پوچھا کہ کیا ان کا حلیہ تھا، وہ کہتے نہیں میں نہیں بتاؤں گا. لیکن پھر بعد میں اس نے نیم بتایا اور پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو، اور پھر حضرت عمر وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا، اس راہب نے آ کے دیکھا اور کہا ہاں یہ وہی صحابی ہیں جن کے جو یہ فتح کریں گے. تو انہوں نے آرام سے وہ پیلسٹائن سارا وہ شام سارا ایریا اس میں آتا تھا تو ان کو دے دی تھی چابیاں اس کی. اچھا. Oh my God. اچھا یہ بھی سسٹر بڑا فرحین اس مزیدار سے یہ بھی واقعہ ہے کہ روم جو ہے مطلب وہ جو ہے وہ گھبرا گئے تھے، کیونکہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو کہاں مطلب ذہن میں آیا مسلمانوں کی کہ کون سی سنت ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. تو سب نے کہا کہ ہم مسواک نہیں کر رہے، اس پہ اتفاق ہوا. تو سب نے مسواک جب کرنی شروع کی تو انہوں نے جب اپنے اسپائی کو بھیجا ہے تو اس نے جا کے دیکھا، اس پہ روب طاری ہو گیا کہ یہ تو اپنے دانت کھچ رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے. تو اس پہ پھر وہ آگے جو ان کے اندر ڈر بڑھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو یہ ہمیں کھا جائیں گے، ان کو ایسے ہی دے دو چابیاں، اپنی جان بچاؤ. اچھا جی سسٹر روب آپ کچھ کہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہمیں بھی نا انہیں پڑھنا ہے، کیونکہ جیوز کا اینڈ آف ٹائمز میں بہت بڑا رول ہے. اور جب تک ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے نہیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم امام مہدی کی فوج کے لیے تیاری نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں بتا سکیں گے. اور میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی تو اس میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جا کر یہی کہتے تھے کہ جو تمہیں اللہ نے تم پر جو چیزیں کھولی ہیں وہ ان کو نہ بتاؤ، ورنہ یہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے آگے حجت کریں گے. تو جو چیزیں انہوں نے اپنی ہم سے چھپائی ہیں وہ ہمیں سیکھنی ہے، اور ان کی ہسٹری ہم نے جاننی ہے، وہ پریزنٹلی کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کس طرح اسٹیٹ آف اسرائیل بنائی اور اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے، تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کیسے ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں خود بھی پڑھنی ہے، اور پھر ان کی کتابیں کیا ہیں، تناخ کیا ہے، تلمود کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں خود بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے. اور جو یہ ایک چیز پھیلائی جاتی ہے نا کہ یہ کنسپیریسی تھیریز ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ سچ نہیں ہے. دے آر ایکچولی بہت محنت کر رہے ہیں وہ، اور دونوں فرنٹس پہ، یعنی کہ ان کا جو ریلیجس طبقہ ہے وہ ریلیجس فرنٹ پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور جو ان کا ڈائسپورا ہے جو پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فائنانس بینکنگ ہر چیز میں وہ انفلٹریٹ کر گئے. تو ہمیں دونوں فرنٹس پہ نا صہیونی یہودی کہلاتے ہیں. ان کے لیے ان کے خلاف تیاری کرنی ہے. اچھا میرے پاس تو کچھ بکس ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہو ان سے ریلیٹڈ یہودیوں کے اوپر اور فلسطین کی اور ان کے ٹیمپل کے اوپر، تو مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا، انشاءاللہ I'll share. آپ مین گروپ پہ ڈال ہی دیے گا اگر آپ کے لیے ایزی ہو نا کرن. صحیح ہے، پہلے ٹھیک ہے گروپ اوپن کر انشاءاللہ. دیجیے. اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں میرے بس باتیں ہو گئی ماشاء اللہ سے. باقی یہ تو میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ یہودیوں کو بھی ہمیں ڈیپتھ میں پڑھنا چاہیے نا، اپنے مذہب کو پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہی. وہی بات ہے، پر بندہ سوچتا ہے کیا کریں، اپنے مذہب کو پڑھیں اس کو پڑھیں، تو بھائی پڑھے، محنت لگائیں، نیندیں کم کریں، اور دوسرے بیکار کے کام چھوڑیں گے تو نکل آتا ہے ٹائم نا، ان سب چیزوں کا نکل ہی آتا ہے. 24 گھنٹے کوئی کم نہیں ہوتے دن میں، وہ ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں تو پھر جا کے وہ کم لگتا ہے وقت. ورنہ تو ایسی بات ہے جیسے صحابہ کرتے تھے، راتوں میں جاگتے تھے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ساری چیزیں. اس کی نیڈ ہے نا، تو کرنا ہے ہمیں. سب سے زیادہ نیڈ تو ہمیں ہی ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھائی، کہ کرنا شروع کریں اس طرح کی چیزیں، پھر وہ انشاءاللہ امپیکٹ تو آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نہیں آئے گی، وہ تو ضرور آتی ہے، ہم نے قدم اٹھانا ہے نا. چلے پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کل
صحیح ہے. اور ہاں مجھے سسٹر کہنا نا وہ بھی بھیج دیں, ڈاکٹر شاہ والی آپ نے بھیجی تھی, اب مجھے تھوڑا سا دیکھنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, 25 پیجز والی میں دیکھ لیتی ہوں کہ اس کا پھر کیا ٹھیک ہے جی لگتا ہے. چلے تھینک یو سو انشاءاللہ. مچ. اوکے اوکے, چلے جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.